अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। ना रवायती सियासत है और ना ही रवायती तर्ज़ हुकूमत। चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इस दफ़ा स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बिल्कुल वाज़े और सामने हैं। ज़ाहिर है कि एक स्टेक होल्डर जो है वो SIFC के ज़रिए सामने है और बाकी जो हैं एक सदारती हाउस में बैठा है और एक वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है। ये सूरत हाल जो है इसको दिखाई ये देता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त एक बैलेंसिंग एक्ट के अंदर जो है वो मसरूफ़ हैं और उनके चेहरे के तासुरात और बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस अमर की गमाज़ी करती हुई दिखाई देती है कि उनको जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है वहाँ पर इस सारी सूरत हाल को एक तवाज़ुन के अंदर लेकर चलने का मामला जो है वो भी दरपेश है। सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं आज उनसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो मंज़र से गायब हैं, वो शऊरी तौर पर गायब हैं या इख्तलाफी तौर पर गायब हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो अपने अंदर बहुत से सवालात जो है वो लिए हुए है, बहुत सी उखाड़ पिछाड़ जो है वो हो रही है और ज़ाहिर है कि हालात के सुधार के लिए इक़दामात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चैलेंजेस जो हैं वो बहुत बड़े हैं और दिखाई ये ऐसे देता है कि दो चैलेंजेस ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान को यरगमाल बना लिया है। एक दहशत गर्दी का और दूसरा मईशत का। आज भी शांगला में बशाम के करीब बारूद से बड़ी हुई गाड़ी जो है वो मुसाफिर बस से टकराई गई। उस मुसाफिर बस में चीनी सवार थे और 5 चीनी मुसाफिरों की जो है वो हलाकत हुई। एक ड्राइवर जो है वो ज़ख्मी हुआ और कुल मिला के ये 6 लोग जो हैं वो इस सूरत हाल में अपनी जान से गए। और ये वाक़या उस मरहले पर पेश आया है कि जब वज़ीर आज़म जो हैं वो CPEC के दूसरे फ़ेज़ की तैयारी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि उन्होंने वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल को ये टास्क दिया है कि वो इस हवाले से तैयारी करें। वो अपने चीन का दौरा भी प्लान कर रहे हैं और उससे पहले ये सिलसिला जो है वो हो जाता है। इसी तरीके से मईशत को लेकर भी बहुत से मसाइल और बहुत से चैलेंजेस का सामना है। IMF का गर्दाब जो है उसने बहुत बुरे तरीके से लपेट में लिया हुआ है और उसके अलावा चाराकार भी कोई नहीं है। और ये सूरत हाल जो है ये इस हकूमत के इस्तेकाम के लिए जो है कितनी चैलेंजिंग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक वजारतों में शामिल नहीं हुई है और कहा यह जा रहा है कि यही वो इख्तलाफ है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है वो पसे पुश्त रखे हुए है। यह है वो सूरत हाल जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रजवाना साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सलीम मांडवी वाला साहब, ज़रा आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सामने नहीं हैं। बहुत दबाव है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतों में मरकज़ में शामिल हो। आपको क्या लगता है कि वो आराम कर रहे हैं या शऊरी तौर पर गायब हैं या इख्तलाफी तौर पर पीछे हटे हैं? साहब मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब गायब हैं कहीं भी। वो अपना जो उनका सियासी काम है उसमें जारी हैं और हर चीज़ पे उनके साथ डिस्कशन होती है। और हमें इन द पार्टी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है जो आप जिक्र कर रहे हैं कि वो गायब हैं। अ, आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्तकबिल करीब में वजारतों में शामिल होती हुई दिखाई देती है? तो वो मैं ये जो जहाँ तक वजारतों का है जी, ये तो लीडरशिप का हमारा डिसीजन था और ये उन्होंने ही डिसाइड किया था शुरू में। तो मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ऐसी बात है जो कोई इख्तलाफ हो या कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं तो ये क्या उसको कहते हैं हतमी फैसला है या आप ओनरशिप देंगे मौजूदा हुकूमत को? देखें, हम तो बिल्कुल ओनरशिप दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं प्रेज़ेंट हुकूमत को, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
مگر وہ ایک ہمارا ڈسیشن تھا CEC میں کہ ہم نے نہیں جانا مطلب ایگزیکٹو سائڈ پہ، ہم نے کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ رہنا ہے، اور وہی ابھی تک پوزیشن ہے، اس میں کوئی چینج تو میں نے نہیں دیکھا۔ اب اس میں رفیق رجوانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سلیم مانڈوی والا کہہ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں بھی کوئی چانس جو ہے وہ نہیں ہے حکومت میں شامل ہونے کا۔ اب جیسے ارسا کا معاملہ آیا اور صورتحال جو ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا پبلکلی اس کی مزاحمت کی، اور پھر وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس بھی لینا پڑا۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ باہر رہ کر آپ سپورٹ بھی کریں اور پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طریقے سے سامنے آئیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ حکومت کے استحکام کے لیے یا اس حکومت کو جس کا آپ ساتھ دے رہے ہیں اس کو ایک مکمل اونرشپ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جن حالات میں یہ مخلوط حکومت بنی ہے، مخلوط میں ٹھیک ہے، حکومت کے جو عہدے ہیں، کابینہ ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے شمولیت اختیار نہیں کی، مگر ان پرنسپل اصولی طور پر تو وہ میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا حصہ ہے، اس موجودہ نظام کا حصہ ہے، جس میں ساری جماعتیں جو مل کر جنہوں نے حکومت سازی کی یا جنہوں نے کم از کم پارلیمنٹ میں ایک وزیر اعظم کو اتفاق رائے سے اکثریت سے منتخب کیا، اور اسی طرح سے جیسے عاصم علی زرداری صاحب کو انہوں نے صدر پاکستان منتخب کیا، تو اسی طرح سے سینٹ کے الیکشنز میں بھی یہی رواداری اور اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان حالات میں پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہر کوئی اون کرتا ہے اور کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام، چاہے میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، اگر میں فرض کیا اور میں ایسا کام کرتا ہوں جس سے پاکستان کا بھلا ہوتا ہے اور حکومت کے ساتھ مل کے میں کوئی کام کرتا ہوں، تو اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ، بلکہ میرا یہ فرض بھی ہے، اپریشیشن ہو یا نہ ہو، مجھے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں اور ہو بھی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب عاصم علی زرداری صاحب کی قیادت میں اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں یہ کام اپنا انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ مگر ایک بات معذرت کے ساتھ ہے، عرصہ کے بارے میں آپ نے بات کی، کب کی یہ بات ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کہ سندھ کے جو موجودی حالات ہیں جس پر صوبہ سندھ نے اس پر اعتراض کیا، شاید جب یہ نوٹیفیکیشن ہوا اس وقت یہ چیزیں سامنے نہ لائی گئی ہوں یا ایسی کوئی بات ہو، تو آپ یہ اس کو پازیٹیو سائن سمجھے اس بات کا کہ ونس دی پروونس آف سندھ، the Chief Minister of Sindh and Pakistan People's Party raised this objection کہ اس نوٹیفیکیشن سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا۔ اب وہ بڑے دنوں سے موضوع بحث بنا ہوا، اور آپ نے بھی اپنی بحث میں پھر آخر میں کہہ دیا، اپنے بلکہ سوال میں اس سے بھی بات کر کے، اور آنے والے وقت کے لیے کیا یہ سوالیہ نشان ہے؟ تو میں تو عموماً گزارش کرتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے، اور میڈیا کے دوستوں کے پیچھے جو میڈیا مالکان ہیں، اس قسم کی پالیسی وہ چلاتے ہیں، ان کی اپنی ایک ثوابدید ہوتی ہے، یا کوئی اس طرح سے ٹلٹ ہوتے ہیں، جو کسی طرف ٹلٹ ہوتے ہیں، یہ چھپی ڈھکی ایک حقیقت ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ چھوٹی موٹی یہ باتیں جو ہوتی ہیں، اس کو اگر زیادہ ہائپ کریٹ کریں گے ہم لوگ میڈیا میں، تو لوگوں کے ذہنوں میں وہم و گمان پیدا ہوتا ہے، شاید یہ حکومت کتنی چل سکے گی، اور یہ بات زبان زد عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو پوچھتے ہیں پنجابی میں، جی حکومت چل جائے گی، سرائکی میں پوچھتے ہیں صحیح حکومت چل میں سی، سندھی میں اس طرح سے پوچھتے ہوں گے۔ میں اس میں رفیق رجوانہ صاحب آتا ہوں، کیونکہ یہ سوالات ہیں، میں آتا ہوں ایک منٹ جی آدم بات یہ، ان چیزوں کو آپ میں گزارش کروں گا، ان چیزوں کو تھوڑا ڈسکریج کریں، اور یگانگت، مفاہمت، یکجہتی، کنسولیڈیشن، کنسنسس، اس کو جو ہے نا، اس کو آگے چلائے، اس کو پروپیگیٹ کرے، اور لوگوں کو اس طرف مائل کرے تاکہ لوگوں کے ذہن نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائے۔ شکریہ۔ اب اس میں سلیم مانڈوی والا صاحب یہ فرمائے گا کہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بنیادی طور کے اوپر، وہ پھر اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں کہ حکومت کیسے آگے بڑھے گی۔ جس طریقے سے ECC کا فیصلہ تھا، یا جس طریقے سے وزیر داخلہ کا فیصلہ ہے، یا جس طریقے سے وزیر خزانہ کا فیصلہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک پالیسی فریم ورک بننا ہے، ایک پیرالل فریم ورک SIFC کی صورت میں بھی موجود ہے،
دوسرا ایک سیاسی مفادات و تقاضے جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. تو جب اس نوعیت کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں. سر دیکھیں صاحب، ہر گورنمنٹ میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. جو ارسا کا نوٹیفیکیشن تھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اس میں آپ کو کنسنسس چاہیے سارے پروونسز کا بیفور ڈوئنگ دس نوٹیفیکیشن. تو ان کو اگر یہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی اور نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا تو آبویسلی یہ ایشوز آئیں گے. تو نہیں جہاں مانوی تک والا دوسری صاحب، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اب کے وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور اس طرح کی میٹنگز اور اس طرح کے عمل کا وہ حصہ رہے ہیں. سر میں ایگری کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ آپ سے چیزیں جلدی میں کروا لی جاتی ہیں اور اس کی ٹوٹل جس کو کہتے ہیں نا ہم کوڈل فارمیلٹیز وہ پوری نہیں کی جاتی. تو یہ ایک میں ان کو بلیم نہیں کروں گا. دس از ٹوٹل فیلئر آف دی بیوروکریسی اینڈ پرائم منسٹرز سیکرٹری، جس کا کام ہے کہ وہ یہ چیزیں دیکھے بیفور ایشوئنگ دا نوٹیفیکیشن اینڈ بیفور ڈوئنگ دی اپوائنٹمنٹ. اچھا، اب یہ خالی ارسا کا معاملہ تو نہیں ہے نا، بہت ساری جو میں نے ایک دو اور چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے کہ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ جو ہے. دیکھیں آپ کی انرجی ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں سرف ہو رہی ہے. نہیں، دوسرا آپ نے ایس آئی ایف سی کی بات کی، ای سی سی کی بات کی کہ جی وہ فائنانس منسٹر سے پہلے انہوں نے کہا میں چیئر کروں گا، پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو اکنامک معاملہ ہے اور اس میں فائنانس منسٹر کا ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں یہ ود ان دا گورنمنٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کئی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں ریلیونٹ رہوں اور میں سسٹم کو کنٹرول کروں. تو وہ چیزیں تو دیکھیں ایک انٹرنل ایشو ہے، اس میں کوئی کسی پارٹی دوسری پارٹی کا یا کوئی ایکسٹرنل رول اس میں نہیں ہے. دس از اے ایشو ود ان دا گورنمنٹ اٹ سیلف. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. رفیق رجوانہ صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سی پیک جو ہے اس کے حوالے سے مسلم لیگ نواز ہمیشہ سے ان کا ایک بڑا ڈیئر یہ سارا سلسلہ رہا ہے اور پاکستان کے لیے بڑا ضروری بھی ہے. اب جب سی پیک کے دوسرے مرحلے کی بات آ رہی ہے تو آج جو یہ بشام میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، 5 چینی جو ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے ہیں، یہ دہشت گردی کا عنصر جو ہے یہ تو کیسے اس کو اب لے کر چلا جائے، کیونکہ یہ تو اتنے تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے جو بنیادی مفادات ہیں اب ان کو زک پہنچائی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا بدنگ ایشو ہے. پہلے کچھ زمانے میں چلا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جس زمانے میں وہ ضرب عضب اور اس کے بعد ایک اور پروگرام شروع ہوا تھا جس سے اس کو کنٹرول کیا گیا، اور اس کے بعد پچھلی دور حکومت میں طالبان کو سافٹ کارنر دیا گیا، کچھ لوگ یہاں بسائے گئے، واپس آئے. یہ ساری چیزیں اس کا ایکومولیٹو ایفیکٹ دیکھے تو میرا خیال ہے وہ انکریج ہوئے. نمبر 1. نمبر 2، اس میں افغانستان کا بہت بڑا رول ہے. ہندوستان سے تو ہم کوئی مطالبہ کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہندوستان never would like to see us a stable Pakistan. They would never like that China should enhance the activity, economic activity, other activities here in Pakistan related to trade, industry, communication. تو ان حالات میں جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا افغانستان سے، اور پھر ہماری مسلح افواج اور دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز نے جس طرح سرجیکل اسٹرائکس کیے، تو اب تعلقات بھی خراب ہونے جا رہے ہیں میری نظر میں. اب اس پر دی مین ریسپانسبلٹی لائز ود دی افغان گورنمنٹ آلسو آن دیٹ سائڈ، ایز ویل ایز ماشاءاللہ ہماری جو مسلح افواج ہیں، جو ڈٹرمنیشن ہے حکومت کا، عوام کا. اس ایشو پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور اس ایشو پہ کوئی جذبے کی کمی ہی نہیں ہے، اور اس ایشو پر کوئی دعاؤں کی کمی نہیں ہے کہ قوم پوری ایک جذبہ شہادت کے تحت سوچتی ہے. آپ ہم جب ان بے گناہوں کی جو ہے نا ڈیڈ باڈیز دیکھتے ہیں، جنازے پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز کو ان کی
جست خاکی کو جب لہد میں اتارتے ہیں اور سلوٹ مارتے ہیں اور اس کے بعد ترانے چلاتے ہیں، آنیسٹلی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ اٹھے ہم بھی اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف شریک ہو جائیں۔ تو اب بات یہ ہے ہمارے ارد گرد کے حالات جتنے خطرناک ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں اندرون ملک جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو یہاں پہ یکجہتی کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی انا کو، اپنی میں کو، اپنے سیلف کو قربان کر کے آگے چلنا پڑے گا ہر کسی کو، تب یہ پاکستان انٹرنلی، ایکسٹرنلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، جیوگرافک جو سچویشن ہے، جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے، then we will be able to fight this terrorism, we will be able to fight this poverty and all that. اچھا سلیم مانڈوی والا صاحب، آپ کیسے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ایک دو واقعات ہوئے تھے تو مکمل سیکیورٹی کا تقاضا کیا گیا تھا، ہالٹ پہ بھی کچھ چیزیں گئی تھیں۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پھر ایک دم یہ بہت بڑا واقعہ ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب، یہ تو فیکٹ ہے نا کہ کچھ لوگوں کو سی پیک کی سکسیس کی خوشی نہیں ہے، اور سی پیک کو جس دن سے ہم نے گوادر پورٹ دیا 2012-13 میں، اس دن سے سی پیک کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیم جو تھا گلگت بلتستان میں، وہاں اٹیک ہوا، مطلب جہاں جہاں چائنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ ابھی گوادر میں انسیڈنٹ ہوا، آج یہ انسیڈنٹ ہوا، تو چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کسی اور ملک کے سٹیزن کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ایک پلانڈ موو ہے اگینسٹ پاکستان اینڈ اگینسٹ سی پیک، کہ اس کو ہمیں سکسیڈ نہیں ہونے دینا۔ اگر یہ سکسیڈ ہو گیا تو دس از اے گیم چینجر فار پاکستان، اور پاکستان کی اکانومی کے لیے گیم چینجر ہے، اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایک چینج لا سکتی ہے، جو کہ ہمارے سوری ٹو سے نیبرز اور کچھ لوگ اور جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ سکسیسفل نہ ہو۔ تو یہ اس کو آپ صرف ٹیررزم نہیں کہہ سکتے، یہ ٹیررزم سے تھوڑی بڑھ کے چیز ہے، جو کہ ہمیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور آرمی کی پوسٹ کو اٹیک کرنا اور یہ کرنا، یہ سب ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی اس کا آئیڈیا ہے، ہمیں ایز پولیٹیکل لوگوں کو بھی آئیڈیا ہے، اور کچھ جنرلی لوگوں کو بھی آئیڈیا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اچھا سلیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت جو حالات ہیں، چائنیز جو ہیں وہ ماضی میں بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، رد عمل بھی آیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ چیزیں ہالٹ بھی ہوئیں، پھر وہ دوبارہ چلیں، اب ہم ایک نئے سرے سے ایک سیکنڈ فیز کے اندر انٹر ہونے جا رہے ہیں، تو یہ حادثہ جو ہے اس کے آپ کیا ریپرکشنز دیکھ رہے ہیں؟ سر میں دیکھیں، چائنیز نے تو ہمیشہ ہمیں یہ، اور چائنیز جو میں نے بات کی اس میں یہ کہنا بھول گیا کہ چائنیز کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کو سی پیک کو کیوں فیل لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فیل ہو۔ تو چائنیز تو ہمیں اس کے بارے میں ہمیشہ کہتے رہیں، اب بھی کہتے رہیں گے کہ یہ ایک ایریا ہے جس کو ہمیں ابھی تک ہم پراپرلی ایڈریس نہیں کر پائے، اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے فار دی فیوچر آف سی پیک اینڈ فار دی فیوچر آف پاک چائنا ریلیشن شپ۔ تو یہ دونوں ملکوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب رفیق رجوانہ صاحب، جو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے، سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے ہم نے ظاہر ہے نئی فورس بھی کریٹ کی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے، کوئی سیکیورٹی لیپس ہے، کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم ایکسپرٹ تو نہیں ہے نمبر 1، بلکہ نمبر 1 ہے وی آر ناٹ ایٹ دی ہیلپ آف دی افیئرس آف سیکیورٹی آف پاکستان، یا ہمارا کوئی عمل دخل ہو۔ ہم تو ایک لے مین کی طرح، یا تھوڑا بہت شعور ہے جو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کے حساب سے ہم انالیسس کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا سیکیورٹی لیپس ہے۔ البتہ گوادر پہ ایک ایشو ہو سکتا تھا کہ گوادر پہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ آخر کار
گوادر کے جو اندر ٹرمینل میں جو بھی ایک بیس تھا، جو بھی تھا گوادر پورٹ تھا، اس کے اندر گھس گئے، تو کم از کم ان کے اندر کیسے وہ لوگ گھس گئے؟ یہاں پہ بڑا ایک سیریس کوشچن رائز ہوتا ہے whether there was any security lab, how they were let or how they could reach inside without any resistance or without any checking or without any barrier and all that. تو اب بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی سیکیورٹی کے لحاظ سے جو پے در پے واقعات ہو رہے ہیں اس پر آئی تھنک دیٹ پاکستان اینڈ آل دی ادر ایجنسیز ان پاکستان جو جیسے ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنی ہوئی ہے وہ ساری بیٹھ کے اس کو ری وزٹ کریں، جسٹ لائک ضرب عضب اور جسٹ لائک ادر steps already taken whereby almost these things were tackled and controlled. تو اس کو ریویزٹ کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی صحیح. میں سمجھتا ہوں کوئی مزید لیپس کی گنجائش نہیں اور نہ ہی لیپس ہے. کسی انڈیویجول جگہ پہ کوئی ہو جائے کوئی اور بات ہے. دیکھیے ایمبش جو کرنا ہوتا ہے نا، ایک قسم کی گریلا وار ہے یا اچانک آ کے کسی جگہ پہ حملہ کر دینا، تو یہ اس کو فورس ہی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. When we talk about this, we should also consider in which situation, in which position the security forces are working. ان کی جانیں اللہ کے نام پہ، پاکستان کے نام پہ قربان ہو رہی ہیں، شہداء ہیں، شہداء کی فیملیز ہیں. ہم سارے کمیٹڈ ہیں with the Pakistan Armed Forces, with the law enforcing agencies till the time we counter this terrorism اور اس کو ہم ختم کریں. آپ سلیم ماڈوی والا صاحب یہ فرمائے گا کہ جو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ ظاہر ہے کہ معاشی چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے. اب اس وقت ہم جس رفتار سے گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، وہ ایک طرف نہ صرف یہ کہ ہماری جو صنعت ہے اس کو نان کمپیٹیٹیو بنا رہا ہے، دوسری طرف جو ہمارا عام صارف ہے وہ بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. پھر جو ٹیکسیشن کا معاملہ ہے وہ بھی پرابلم جو ہے وہ ہے. اصل چیز لیکیجز کو پلگ ان کرنا ہوتا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طرز اور اسی طریقے پر بہتری کی اٹھان لے سکتی ہے؟ سر دیکھیں، انرجی کا تو مسئلہ پاکستان میں آج سے نہیں، میں پچھلے مطلب ایک ڈیکیڈ ہی ہو گیا اس سے دیکھ رہا ہوں، اور اس کو حل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، صرف اکانومی کے لیے نہیں ادروائز بھی. اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو ایران پاکستان پائپ لائن جو ہم نے 2013 میں سائن کی تھی، اس کا امپلیمنٹ ہونا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کو کہ یہ ٹاپ ایجنڈا پہ ہونی چاہیے کہ ایران پاکستان پائپ لائن کو ہم ہر حالت میں امپلیمنٹ کریں، بیکوز وہ پاکستان کو انرجی سرپلس میں ڈال سکتا ہے، جو اس وقت ہم انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے جو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اور اٹ ول ریزالو آل دا پرابلمس، چاہے وہ اکنامک پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، انڈسٹری کے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت. لیکن سلیم ماڈوی والا صاحب، ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے امریکہ کا دباؤ ہے یا کچھ اور مالی مفادات ہیں جو سمگلنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا ایشو اتنا نہیں ہے، کیونکہ انڈیا، جاپان، بہت سارے اور ملک ایران سے تیل بھی لے رہے ہیں، گیس بھی لے رہے ہیں، ایل پی جی بھی لے رہے ہیں. تو ایک میکینزم کا ایشو ہے، ایک سسٹم انہوں نے پلیس کیا ہوا ہے. رشیا پہ بھی سینکشنز ہیں، ہم رشیا سے بھی تیل لے رہے ہیں. تو یہ صرف اس کا مینجمنٹ کا ایشو ہے. ہم نے اس کو کبھی سیریسلی ٹیک اپ کیا ہی نہیں، اور جو طریقہ کار ہے، جو سسٹم ان پلیس ہے، جس سے پرمیشن لینی ہے، جس سے دنیا نے پرمیشن لی ہے رشیا سے ڈیل، سینکشنز کنٹریز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، تو وہ ہم نے کیا ہی نہیں. تو اگر ہم کچھ کریں گے ہی نہیں اور ہم بیٹھے رہیں گے کہ جی کوئی آ کے ہمارے لیے کرے گا، وہ تو کوئی نہیں کرے گا. اوفیک کے پاس جانے کی ضرورت ہے، جس کے پاس بھی جانے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں اپلائی کرنا ہے. اور اس چیز کو، کیونکہ دیکھیں دس از ناٹ سم تھنگ وچ ول بینیفٹ اینی وار، دس از ناٹ سم تھنگ وچ ول بینیفٹ
any country in any way. It is purely for peaceful purposes. And energy پاکستان کا ایک میجر ایشو ہے اور یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے, دوسرے ملکوں کو بھی پتہ ہے. تو اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ایشو ہے جو ریزالو نہیں ہو سکتا اور یہ پائپ لائن نہیں بن سکتی. اب میرے پاس رفیق رجوانہ صاحب 1 منٹ ہے, صرف اس چیز کا رسپونڈ کر دیجئے جو سلیم مانڈوی والا سے نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں, ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس کو کریں. میں بتاتا ہوں, کئی سالوں سے یہ معاہدہ ہوا ہے, ہماری لابینگ نہیں ہے, ہم نے اس کیس کو پلیڈ نہیں کیا. جیسے مانڈوی والا صاحب کہہ رہے ہیں باقی ملکوں میں سینکشنز ہیں. اس میں کوشچن ہے کہ جو پائپ لائن اتنی بڑی ہے نا, اس میں موسٹلی انٹرنیشنل کانٹریکٹس جو ہے نا وہ بڈ کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل جو کانٹریکٹر ہیں وہ امریکن کی پابندی کی وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. بٹ ایٹ دی سیم مومنٹ یہ بڈ مانگے, ان سے بھی اپنی لابینگ کریں. کیوں نہیں ہو سکتا, سارے کام ہو سکتے ہیں. There is nothing against the interest of Americans. بلکہ انٹرنیشنلی, morally, legally, we have, diplomatically, we have a very strong case. اگر خدا نہ خاصا نہ ہو تو کتنے 18 ارب یا کتنے بلین ڈالر جو ہے ہمیں ان کو جرمانہ دینا پڑے گا for non completing our part of contract. یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ ہمیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. ہر حالت میں ہر طرف سے ہمارا کیس جو ہے, جیسے میں نے کہا, ہر طرف سے ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے. صرف ایک اس کو لابینگ اور اس کو ایڈوکیسی کرنے کی اور اس کو اپنے دلائل دے کے اپنے اثر و رسوخ کو کرنا چاہیے استعمال. ابھی امریکن کی جو ہے نا, امریکن گورنمنٹ کی ایک بیان آیا تھا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی اور حکومت کے بارے میں, ان سے مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. جب وہ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹیں کیوں ڈالی ہوئی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب, بہت شکریہ سلیم مانڈوی والا صاحب. ناظرین, آپ نے رفیق رجوانہ اور سلیم مانڈوی والا صاحب کی گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ غزہ کے لیے جو سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد منظور ہوئی ہے, اس پر عمل درآمد کیسے اور اس کا مستقبل کیا ہے. ملتے ہیں اس وقت کے بعد. ناظرین, غزہ کے حوالے سے سلامتی کونسل میں فوری جنگ بندی کی قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی, اور ظاہر ہے کہ 15 ارکان میں سے 14 جو ہیں انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. امریکہ جو ہے اس نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا, اور اس طریقے سے یہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی. اب اس قرارداد کی منظوری کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے, کہ کیونکہ غزہ جو ہے وہ اس وقت لہو لہان ہے. وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی جو ہے وہ اپنی بدترین سطح پر ہے. یہ جنگ زدہ علاقہ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر ایک ایسے علاقے میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں پر بہرحمانہ طریقے سے نسل کشی جو ہے وہ جاری ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہوگا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, لیکن اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہی بن کر رہ گیا ہے جہاں علامتی طور پر قراردادیں منظور ہوتی ہیں, مسترد ہوتی ہیں, ویٹو ہوتی ہیں, لیکن ان کا نتیجہ جو ہے وہ کبھی کچھ نہیں نکلتا. اب اس غزہ کی جو اس وقت سنگین صورتحال ہے, جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اب نہ صرف یہ کہ اسرائیل کی بہرحمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو رہے ہیں, بلکہ بھوک اور ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھی موت کے منہ میں جا رہے ہیں. کس طریقے سے اس صورتحال کو جو ہے اب بدلا جائے اور اس قرارداد کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہے, اس پر کریں گے بات. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بڑا نام, پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہے اعزاز چودھری صاحب. اعزاز چودھری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ قرارداد جو ہے یہ تو منظور ہو گئی, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے؟ دیکھیں, اصل تو اس کی افادیت یہ ہے کہ ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ تمام دنیا ماں سوائے امریکہ کے یہ چاہتی ہے کہ جنگ بند ہو. یہی مشورہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بین الاقوامی عدالت نے بھی دیا تھا, اور وہی اب اقوام متحدہ میں بھی کہا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے جو ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ کیا اسرائیل اس پر عمل درآمد کرے گا یا نہیں کرے گا. پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا
تو تواتر سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا، فلسطین کی ریاست بنے گی اور دونوں آپس میں پیسفلی رہیں گی. لیکن اسرائیل نے کبھی فلسطین کی ریاست کو پنپنے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا. اور آج بھی اگر یہ قرارداد منظور ہوئی ہے تو اسرائیل کے لیے ایک بار پھر دباؤ تو بڑا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل اس کے اوپر اتنا زیادہ عمل درآمد کرے گا. اس میں یہ بھی خدشہ ہوگا کہ اگر وہ کہیں ٹیکٹیکلی کہ اچھا جی ٹھیک ہے ابھی ہم روکتے ہیں، آپ ہمارے ریفیوجی جو ہاسٹیجز ہیں واپس کریں، اور وہ ہاسٹیجز واپس لے کر تو دوبارہ اگر وہ حملے شروع کر دیں تو فلسطینیوں کے ساتھ ایک قسم کا ڈبل جیپرڈی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلسطینیوں کی جیت ہوئی ہے، کیونکہ جب تک اسرائیل کے اوپر مزید دباؤ نہیں پڑتا، اور وہ دباؤ اقوام متحدہ سے بھی بڑھ کر، بین الاقوامی دباؤ سے بھی، رائے عامہ سے بھی بڑھ کر امریکہ کے ہے. امریکہ نے یعنی فائنلی پریشر پڑا ہے ان کی اپنی رائے عامہ کا، اور انہوں نے ایبسٹین کیا، کم از کم اس حد تک آئی ہے کہ وہ ویٹو نہیں کیا انہوں نے. تو ایک لحاظ سے تھوڑا سا امریکہ کے اندر یہ دباؤ آیا ہے، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اتنا ہٹ درم ہے کہ شاید وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا نظر آ رہا مجھے. جی اس میں اعزاز چودھری صاحب یقیناً عمل درآمد تو نہیں ہو رہا، اور ظاہر ہے وہ جو قتل عام کا سلسلہ ہے وہ وہاں پر جاری ہے، بدترین مظالم جو ہیں وہ اسی طریقے سے کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اقوام متحدہ جیسا ادارہ ہے، سلامتی کونسل ہے، بہت بڑی چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے، اس لیے وجود میں آئی تھی کہ یہ جو انسانی سفاکیت ہے اس کے حوالے سے کوئی پیش بندی جو ہے وہ کی جا سکے. اگر اس کا بھی کہا نہیں مانا جانا تو پھر یہ جو ایک ہم ادارہ جاتی بات کرتے ہیں اس کا پھر فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں صاحب، یہ بحث تو بڑے عرصے سے جاری ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس جتنے بھی مسائل آئے ہیں پیس اینڈ سیکیورٹی کے، ان کے اوپر کبھی بھی یہ کچھ نہیں کر سکی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اس کی اپنے پاس کوئی انفورسمنٹ پاور کوئی نہیں ہے. اس لیے اقوام متحدہ پہ یہ تنقید ہمیشہ رہے گی اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ کا زیادہ جو کام ہے وہ ڈیولپمنٹ میں ہے، کلائمیٹ چینج میں ہے، اس قسم کے معاملات میں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. پیس اینڈ سیکیورٹی میں بدقسمتی سے دنیا اقوام متحدہ کے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی، سوائے اس کے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی معاملے پر بین الاقوامی رائے عامہ ہے کیا. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے آپ کو، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو نیا ٹرینڈ دنیا میں آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے پورا ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، جو نیا ٹرینڈ آ رہا ہے اس میں اقوام متحدہ سے، ملٹی لیٹرلزم سے لوگ ہٹ رہے ہیں اور ملٹی الائنمنٹس، وہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا رہے ہیں، جس طرح کوآڈ بن گیا اور آئی میک بنا، یا یہ ابھی انہوں نے اس کو برکس کو ایکسپینڈ کیا، ایکسپینڈڈ برکس بنا ہے. تو اب وہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے ملٹی الائنمنٹس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اقوام متحدہ بذات خود جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتی کہ معاملات کو، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو ہینڈل کر سکے. تو قوموں کو، اس سے ہماری جیسی قوموں کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے دستے بازو سے جو مسائل حل کر سکیں گے کریں گے. یہ جو ہم کشمیر کے معاملے میں بھی اتنے عرصے سے اقوام متحدہ سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ہو، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان بالکل ڈھٹائی سے کبھی اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا ہے. تو پھر اب یہ ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے کہ بھئی اقوام متحدہ کا پھر فائدہ کیا ہے اگر وہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک اخلاقی دباؤ کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا. قوموں کو خود اپنے دستے بازو سے کام کرنا ہوگا، اور یہی چیز پاکستان کو بھی، اور یہی چیز فلسطینیوں کو بھی، اور یہی چیز عربوں کو بھی، اور یہی چیز مسلمانوں کو جلد از جلد جان لینی چاہیے. اس میں اعزاز چودھری صاحب پھر آپ دکھائی ایسے دیتا ہے کہ چونکہ اسرائیل کو جو ہے وہ اپنے یرغمالی نہیں مل رہے ہیں تو اسی رفتار سے ان کی وحشت ناکی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب پھر مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ جو ارد گرد اسلامی ممالک ہیں وہ بھی ایک بے جان کیفیت کے اندر ہیں. تو آپ کو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ اب آگے کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ بھی اس طریقے سے دباؤ ڈالنے کے لیے اسرائیل پر تیار نہیں ہے کہ وہ انفورس کرے جنگ بندی کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل امریکہ تیار نہیں ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی ملکوں کی، اور اس سے بھی زیادہ
عرب ممالک کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی تھی. اب چلے میں مانتا ہوں کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جنگیں انہوں نے پہلے کر کے دیکھی ہیں, لیکن جو کام وہ کر سکتے تھے وہ تو کر دیتے. مثال کے طور پر اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے ساتھ تجارت بند کر دیں, اس کے سارے پروڈکٹس خریدنے بند کر دیں, تو اس کا جو دباؤ پڑے گا اسرائیل کی حکومت کے اوپر وہ کہیں زیادہ ہوگا, جنگ سے بھی زیادہ ایسا رکھے گا. تو لیکن بدقسمتی سے اس وقت سارے ممالک اپنی اپنی نفسہ نفسی میں ہیں, اس لیے اس کی قیمت ساروں کی جو ہے اس بے حسی کی قیمت ادا کر رہے ہیں فلسطینی خود. اور فلسطینیوں پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے بیچاروں پر, اور ان کا کوئی داد پر, لیکن ہمت ہے ان کی کہ انہوں نے کبھی بھی اس کے سامنے سر نہیں چکایا اور ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں. میرا خیال میں کہ اسرائیل یہ بمباری کرتے کرتے ایک دن تھک جائے گا, کیونکہ اتنا دباؤ بڑھ جاتا ہے. اور کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جس طرح ساؤتھ افریقہ ہے, وہ اٹھ جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. وہ میرا کہتا ہوں اسلامی ملکوں اور عرب ممالک سے بھی زیادہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایسے موقع پر کھڑا ہونا چاہیے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ظلم جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا, تو اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے ہوں گے. ابھی ایک دم بے شک نہ ہو, لیکن یہ الٹیمیٹلی یہ ان کو کرنا پڑے گا. جی آپ اعزاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے دباؤ میں رک سکتا ہے, باقی اور کوئی دباؤ جو ہے اس کو مجبور نہیں کر سکتا امریکہ کے علاوہ. جی امریکہ کا بہت دباؤ اس کے اوپر کام کر سکتا ہے اگر امریکہ کے اندر ایسا کوئی, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ نہ جو بائیڈن اور نہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بھی امریکہ کی پشت پناہی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی لابی اتنی مضبوط ہے امریکہ کے اندر کہ انہوں نے سارے یعنی لیورز آف پاور اپنے پاس پکڑے ہوئے ہیں, تو اس لیے امریکہ جو ہے مجبور ہے. تو امریکہ اگر دباؤ ڈالے, امریکہ کے البتہ میں کہتا ہوں امریکی شہریوں پر بڑا میں ان کو داد بھی دینا چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ ان کی آواز اٹھ رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ویتنام کی جنگ بھی امریکہ کی اپنے لوگوں نے فائنلی رکوائی تھی. 5 امریکہ کی ایڈمنسٹریشن جو ہیں وہ نہیں ماننے کو تیار تھی, لیکن عوام کا دباؤ پڑا. تو یہی اگر امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ اٹھ رہے ہیں, اگر وہ اٹھتے گئے تو امریکہ کے اوپر دباؤ پڑے گا, تو وہ پھر اسرائیل پہ دباؤ ڈالیں گے یا ان کو اسلحہ دینا بند کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر عرب ممالک بھی اپنی یعنی اقتصادی پابندیاں لگائیں اسرائیل پہ, تو پھر میرا خیال میں کچھ معاملات بہتری کی طرف چل سکتے. نہیں, ایک طرف تو جنگ جاری ہے اعزاز چودھری صاحب, دوسری طرف امریکہ سعودی عرب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مذاکرات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مستقبل قریب میں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ دو عملی کیا ہے پھر؟ یہ تو دو اگلاپن ہے. دیکھیں سر میں آپ کو بتاؤں, یہ پہلے تو چل رہا تھا نا یہ سلسلہ کہ عرب ساری نارملائز کرنا چاہ رہے تھے, لیکن پھر جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو معاملہ حماس کے اس کے بعد یہ نہیں چلتا, تو رک گئے. وہ رک تو گئے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل طور پر انہوں نے مکمل طور پر ختم کر دیا اس سلسلے کو. ابھی بھی ان کا اندر سے یہی پلان ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ نارملائز ہو جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنی قتل و غارت کے بعد عرب ممالک کے اپنے عوام اپنی حکومتوں کو اجازت دیں گے کہ اب دوبارہ اسرائیل کے ساتھ نارملائز کریں. اس میں اب تھوڑا ٹائم لگے گا, اور یہ بہت بڑی قیمت ہے جو اسرائیل کو ادا کرنی پڑے گی. اعزاز چودھری صاحب, آپ کی موجودگی سے فائدہ لیتے ہوئے ذرا یہ بھی بات کر لیں, یہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بحالی کے حوالے سے, اور اس کو بھارتی میڈیا نے بھی بہت اٹھایا ہے, یہ کیا کوئی چینج ان پالیسی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا 5 اگست 2019 پہ جب جو ہوا کہ جو 370 کا آرٹیکل ختم کیا گیا, اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا. تو اب آپ کو لگتا ہے یہ شعوری فیصلہ ہے, پالیسی شفٹ ہے, یا کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال جی, مجھے پتا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اندر بیٹھ کے یہ ڈسکشن کی ہے کہ نہیں کی ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ تجارت تو ویسے اچھی چیز ہوتی ہے, میں تو اس کا حامی ہوں. تمام ملکوں کے درمیان تجارت ہونی چاہیے, پاکستان ہندوستان میں بھی ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ہندوستان کے ساتھ سے پتہ بھی تو چلے کہ آپ وہ تجارت کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ یونیلیٹرلی تو بات نہیں ہو سکتی نا. یہ تو پاکستان کو اگر ہندوستان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں, پیچھے بیک چینل پہ کوئی بات ہوئی ہے, اس کی بنیاد پر یہ ہمارے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے, تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے. لیکن پھر اس کی وجہ سے اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہندوستان کی حکومت کی طرف سے بھی کوئی بیان آنا چاہیے تھا, وہ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے,
یہ کوئی انہوں نے پالیسی ڈیسیجن نہیں دیا، یہ کوئی انہوں نے رائے دی ہے، کیونکہ پالیسی تو اس وقت آتی ہے جب دونوں حکومتوں کے درمیان کوئی کسی قسم کے روابط ہوں۔ تجارت یک طرفہ تو نہیں ہو سکتی نا میرے بھائی، آفٹر آل بارڈر کراس کرنا ہے گڈز نے، تو دوسری طرف سے بھی کوئی سامان آنا ہے، اس کی کوئی ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک کوئی آپس میں بیٹھ کے تعلقات مذاکرات نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مجھے پری میچور لگ رہا ہے یہ جو بیان ہے، مجھے لگتا ہے یہ ان کی صرف رائے ہے، یہ پالیسی ڈیسیجن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔